अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल एनिमल गाइड में आपका खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया में लाखों किस्म के जानवर पाए जाते हैं और उन जानवरों में से बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में हमने बहुत कम सुना और देखा है। हम हमारे चैनल में आपको दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानवरों के बारे में ख़ास इन्फॉर्मेशन मिलेगी। समंदर का नीला पानी हर किसी को अट्रैक्ट करता है और समंदर के अंदर की दुनिया भी हमको हैरान करती है। हमेशा कभी ऊंची ऊंची जंप लगाती डॉल्फिन दिल खुश करती है तो कभी रंग बिरंगी जेलीफिश हमें हैरान करती है। क्या आपने कभी जेलीफिश को देखा है? अगर देखा है तो आपको पता होगा कि ऐसे खूबसूरत और समंदरी जानवर को देखना कितना अच्छा लगता है। बहुत सारी एक्साइटमेंट से भरा और नेचर से भरपूर ये जानवर के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। जेलीफिश बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प जानवर है। इसके बारे में जितना जानेंगे इतना ही कम है। देखने में बहुत खूबसूरत नजर आने वाले इस जानवर का सफर जमीन पर बहुत लंबा है। ये जमीन पर तब से मौजूद है जब जमीन पर डायनासोर्स भी मौजूद नहीं थे। सोच के बेशक हैरानी होती है, मगर ये सच है कि जेलीफिश इस ज़मीन पर तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स पहले मौजूद थी और इसीलिए ज़मीन पर सबसे ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल के नामों में शामिल है। ज़मीन पर जेलीफिश ने सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट की है। एडजस्टमेंट करना जेलीफिश से सीखना चाहिए हम इंसानों को। इतने सालों में खुद को सर्वाइवल करती और मुश्किलात से बचाती आई है ये जेलीफिश। इस जेलीफिश समंदर की गहराइयों में रहती है और साथ ही ये सतह समंदर पर रहती है। जेलीफिश झील के पानी में भी रह सकती है और सतह समंदर पर भी। गर्ज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये कहीं भी रह सकती है। इवन के इसको गर्म पानी और ठंडे पानी में भी रहने से कोई मसला नहीं है। वैसे तो ये गर्म या नॉर्मल पानी में रहने वाला जानवर है, मगर इसे अंटार्कटिका के ठंडे समंदर में भी रहने से कोई मसला नहीं है। जिंदगी को एंजॉय करना और एडजस्ट करना जेलीफिश हमें सिखाती है। आपको ऐसा लगता है कि जेलीफिश सिर्फ एक ही रंग की होती है? नहीं, जेलीफिश बहुत से रंगों की होती है। इसका डिफरेंट कलर्स होते हैं, लाल, पीले, ऑरेंज, डिफरेंट कलर के जेलीफिश होती है। असल में जेलीफिश जिस किस्म की भी खुराक खाती है इसका कलर उस तरह का हो जाता है। इनकी कुछ स्पीशीज तो मुख्तलिफ रंगों की होती है। जेलीफिश मुख्तलिफ साइजेस में भी पाई जाती हैं। कुछ इतनी छोटी होती हैं कि एक इंसान के नाखून जितनी छोटी, और कुछ इतनी बड़ी होती हैं कि पूरे के पूरे इंसान को निगल सकती हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी पानी के इर्द गिर्द घूमती है और ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जेलीफिश बनी ही पानी से है। जेलीफिश बेल शेप और अम्ब्रेला की तरह का लगता है। ये बेहद खूबसूरत जानवर है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई नॉर्मल जानवर है, मगर ये सी एनिमल है और सी एनिमल ऑक्टोपस की तरह लगता है। वैसे तो ये इंसानों से इसका कोई ख़ास किस्म का बैर नहीं है, मगर जब इसको कोई ख़तरा महसूस होता है तो ये इंसानों को और किसी भी जानवर को डंक मारने से बाज नहीं आता। ये अपने बचाव के लिए डंक मारता है। इसके लंबे लंबे टेंट्रिकल्स होते हैं और इन टेंट्रिकल्स की मदद से ये किसी भी जानदार को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ जेलीफिश एक झटके जैसा अटैक करती हैं तो कुछ जेलीफिश इतनी ख़तरनाक होती हैं जो एक ही झटके में किसी भी इंसान की जान ले सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत खूबसूरत नज़र आने वाला जानवर बहुत ख़तरनाक जानवर भी माना जाता है। वैसे तो आजकल माहिरीन जेलीफिश की तकरीबन 2000 से ज़्यादा इकसाम को जानते हैं, मगर फिर भी इनकी बहुत सारी इकसाम ऐसी हैं जिनको अभी जानना बाकी है। वैसे आपको सुनकर हैरानी होगी कि जेलीफिश असल में फ़िश नहीं है, बल्कि इसका दूर दूर तक फ़िश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़िश के पास बैकबोन होती है और गिल्स होते हैं जिससे ये सांस लेती है, मगर जेलीफिश के पास ना तो बैकबोन होती है और ना ही ये अपनी बॉडी से ऑक्सीजन लेती हैं, बल्कि ये पानी से और अपनी स्किन की मदद से सांस लेती हैं। इनके पास फ़िश की तरह के ना तो स्केल्स होते हैं और ना ही कोई स्किन होती है प्रॉपर
ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو ان کو مچھلی سے ملا سکے. یہ اپنی موومنٹ کے لیے بھی اپنی جو بیل شیپ باڈی ہوتی ہے اس کو پھیلاتی ہے اور سکیڑتی ہے، اور جس کی مدد سے یہ تیرتی ہے اور موو کرتی ہے. جیلی فش کی بہت ساری اقسام ہیں. جیلی فش ایک دوسرے سے بھی مختلف ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک جیلی فش دوسری جیلی فش سے بھی مختلف ہوتی ہے. تو پھر جیلی فش کو فش کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس بات سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیلی فش کو فش کا نام صرف اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ سمندر میں پائی جاتی ہیں. لیکن آج کل کے ماہرین اس کو سی جیلی اور صرف جیلی کے نام سے بھی پکارتے ہیں. جیلی فش کی باڈی سٹرکچر اور رہن سہن بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے باقی سمندری جانوروں سے، اسی لیے اس کو بہت یونیک جانور بھی کہا جاتا ہے. جیلی فش کے ایک گروپ کا نام بیل جیلی فش بھی ہے کیونکہ ان کی باڈی سٹرکچر بیل کی طرح کا ہوتا ہے اور ان کے لمبے لمبے ٹینٹریکلز ہوتے ہیں، اور یہ اپنے ٹینٹریکلز کی مدد سے اپنے شکار کو پیرالائز کر دیتی ہے. ان کے ٹینٹریکلز میں ایسا مادہ ہوتا ہے جس سے یہ ایسا کیمیکل نکلتا ہے جس سے اپنے جو شکار ہوتا ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کو پیرالائز کر دیتے ہیں، اور اپنے ان ٹینٹریکلز کی مدد سے اپنے منہ کے ذریعے وہ شکار کو لے کے جاتا ہے اور وہ ان کو کھا لیتا ہے. اور دوسری ایسی قسم ہے جس کا نام مون جیلی فش ہے، اور اس کے اندر سے ہر ٹائم نا مون کی طرح کی روشنی نکلتی ہے، اور یہ سمندر کی تہہ میں پائی جاتی ہے. اور سمندر کی تہہ میں بھی اس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، اور یہ اپنی اس روشنی کی مدد سے اپنا بچاؤ بھی کرتی ہے اور اپنی خوراک بھی حاصل کرتی ہے. اپنا بچاؤ اپنی روشنی کی وجہ سے ایسے کرتی ہے کہ جب کوئی شکاری اس پہ شکار کرنے کی نیت سے حملہ کرتا ہے تو یہ اپنی روشنی کی مدد سے اس کو دھوکہ دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے، اور اپنی روشنی کی مدد سے اپنا شکار ایسے کرتے ہیں کہ اپنی روشنی سے اپنے شکار کو اٹریکٹ کرتی ہے. جب وہ شکار اس کے پاس آتا ہے تو یہ اپنے ٹینٹریکل سے اس کو پیرالائز کر دیتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے. جیلی فش کئی طرح کی ہوتی ہیں. ایک سپیشی کی جیلی فش کی تعداد تقریباً 115 ہوتی ہے، اور ایک سپیشیز میں پائی جانے والی جیلی فش بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں. ایک سپیشی میں پائی جانے والی جیلی فش کو بھی 2 گروپس میں بانٹا گیا ہے، اور ان کو ٹرو جیلی فش اور صرف جیلی فش بھی کہا جاتا ہے. سمندر میں جیلی فش جیسے دکھنے والے کئی جانور ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل میں جیلی فش نہیں ہوتے کیونکہ جیلی فش کی ایک اسپیسیفک ساخت ہے اور ایک اسپیسیفک شکل ہوتی ہے. جیلی فش دکھنے والے جیسے جانور کو جیلی فش نہیں کہا جا سکتا. باڈی سٹرکچر کی وجہ سے جانی جاتی ہے، خاص طور پہ ٹرو جیلی فش. جیلی فش کے درمیان سے 2 نالیاں نکلتی ہیں جس سے اپنی خوراک وہ پکڑتی ہے، اور یہ اس کے بیل شیپ جو ہوتی ہے اس کے اندر سے نیچے سے درمیان سے 2 نالیاں نکلتی ہیں اس کے بیل کے بالکل نیچے سے، اور یہ لمبے اور لچکدار قسم کے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں، ان کے دھاگے ہوتے ہیں لمبے اور لچکدار قسم کے لمبے لمبے بال آپ کہہ لیں ان کو، یا دھاگے کہہ لیں، یا جو بھی. یہ ٹینٹریکلز ہوتے ہیں یہ جیلی فش کے کھانے کو پکڑنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ ٹینٹریکلز حملہ کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ہر ٹینٹریکلز میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو اس کے شکار کو پیرالائز کر دیتا ہے. مطلب جیسے بھی شکار ان کے سامنے آتا ہے تو یہ اس کو اوپر حملہ کرتی ہیں، اور اس کے اندر سے جو نکلنے والا مادہ ہوتا ہے وہ شکار کو مجبور کر دیتا ہے. شکار حرکت نہیں کرتا یا ان کو وقتی طور پہ ان کے شکار کو بے ہوش کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کو آسانی سے پکڑ لیتی ہیں. اگر کوئی جیلی فش کو تنگ کرتا ہے اور اس کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے تب بھی جیلی فش اپنے ٹینٹریکلز کی مطلب اپنا وہ جو لمبے لمبے اس کے بازو ہوتے ہیں یا وہ دھاگے ہوتے ہیں لمبے لمبے، ان کی مدد سے ہی ان پر حملہ کرتی ہے اور اس کو مزہ چکھا دیتی ہے. جیلی فش کا کوئی خاص قسم کا منہ نہیں ہوتا، اس کا صرف ایک ہول ہوتا ہے، اور اسی ہول کی مدد سے وہ کھانا بھی کھاتی ہے اور اپنا سٹول بھی پاس کرتی ہے. یعنی کہ اس کا منہ اور اس کی اینس ایک ہی جگہ سے مطلب جگہ ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی ہول سے کھانا بھی کھاتی ہے اور مطلب اپنا سٹول بھی پاس کرتی ہے. زیادہ تر جیلی فش کے اندر میل اور فیمیل کا ریپروڈکٹیو سسٹم پایا جاتا ہے. ویورز، ابھی تک چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب اور فالو نہیں کیا وہ لوگ چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیجئے. جیلی فش کے اندر کوئی خاص قسم کے آرگنز موجود نہیں ہوتے، لیکن اس کے اندر میل اور فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم کے والے پارٹس ضرور موجود ہوتے ہیں. اس کا کوئی منہ یا آنکھیں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ جیلی فش کی اسپیشیز ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس آنکھیں نما
کوئی ساخت موجود ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ دیکھ سکتی ہیں، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے آئی بالز ہوتے ہیں، اور ان کی مدد سے یہ آسانی سے اپنے شکار کو یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن وہ بھی ہر جیلی فش کے پاس نہیں ہوتی۔ جیلی فش کی کچھ اقسام ہیں جن کے پاس یہ آنکھیں موجود ہوتی ہیں، باقی 90% جیلی فشز ایسی ہوتی ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیلی فش تو بہت کوئی ذہین جانور ہوگا، اس کے پاس بہت تیز دماغ ہوگا۔ تو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ جیلی فش کے پاس تو دماغ ہے ہی نہیں، بلکہ دماغ جیسا کوئی آرگن اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن اس بات کا لگتا ہے جیلی فش کو بالکل بھی علم نہیں ہے، کیونکہ اس خطرے بھری دنیا میں جس طریقے سے وہ خود کو سروائیو کر رہی ہے اور جس طریقے سے وہ خود کو لے کر چل رہی ہے، اس بات سے تو یہی لگتا ہے کہ جیلی فش اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتی ہے۔ اب ایک اور بات جس سے آپ کو اور زیادہ حیرت ہوگی کہ جیلی فش کے پاس نہ تو کوئی ہڈیاں موجود ہیں اور نہ ہی اس کے پاس کوئی خون یا کوئی وین وغیرہ، بلکہ اس کے پاس تو کوئی دل بھی نہیں ہوتا۔ جیلی فش کے پاس کوئی خاص قسم کی باڈی سٹرکچر نہیں ہوتا ہے۔ جیلی فش کے پاس بہت ہی سمپل قسم کا نروس سسٹم ہوتا ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ان کی زندگی کے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے۔ کچھ جیلی فشز کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں اور کچھ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہوتی۔ جیلی فش کے ڈیفرنٹ سائزز پائے جاتے ہیں۔ جو سب سے چھوٹی جیلی فش ہوتی ہے اس کا سائز 0.5 ملی میٹر ہے، اور اگر آپ اس کو چھوٹی سمجھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خطرناک نہیں ہوگی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ جیلی فش بے شک بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ ایک ایڈلٹ انسان کے ایک انگلی کے ناخن کے برابر ہوتی ہے، لیکن اس کا ڈنک اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی انسان کو جان سے مار سکتی ہے۔ سب سے بڑی جیلی فش کی ہائٹ 7 فٹ ہوتی ہے اور اس کے ٹینٹریکلز 120 فٹ تک ہوتے ہیں، اور یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ چھوٹی جیلی فش ہوتی ہے۔ یہ باکس نما ضرور ہوتی ہے اور اس کے ٹینٹریکلز بھی بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں جس سے یہ دور تک اپنے شکار کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر حملہ کرتی ہے تو اس سے انسان کو نقصان تو ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی کہ اس سے انسان کی موت واقع ہو جائے۔ تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ سائزز کو دیکھ کر کسی بھی چیز کا خطرناک ہونا یا نقصان دہ ہونا ہم نہیں کہہ سکتے۔ چھوٹی چیز بھی آپ کو کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان دی جاتی ہے۔ بات کریں کہ جیلی فش کھاتی کیسے ہے، تو جیلی فش کو کھانا کھانے کے لیے کوئی اس کا مخصوص قسم کا نظام نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی ہول ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کھانا کھاتی ہے۔ یہ بس پانی کے اندر تیرتی جاتی ہے اور اس کے سامنے جو بھی کچھ آتا ہے، جو بھی حشرات وغیرہ، کیونکہ یہ گوشت خور جانور ہے تو یہ زیادہ تر چھوٹی مچھلیاں اور حشرات وغیرہ، سمندری حشرات کھاتی ہے، اور جو بھی اس کے سامنے چھوٹی مچھلیاں، حشرات اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یہ اپنے اس ہول کے ذریعے ان کو نگلتی جاتی ہے۔ جیلی فش کو کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، تو جب ان کی جس جگہ پر ان کی خوراک بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ گروپس کی صورت میں وہاں پر رہتے ہیں، اور یہ اپنے جیسے ہی اپنی خوراک کھاتے جاتے ہیں یہ اپنا سائز پھیلاتے جاتے ہیں، اور جس طرح کی بھی یہ خوراک کھاتے ہیں ان کا کلر اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر یہ سمندری پودے کھاتے ہیں تو ان کا کلر سبز رنگ کا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ مچھلیاں وغیرہ کھاتی ہیں اور جس کلر کی یہ مچھلیاں وغیرہ کھائیں گی ان کا کلر اس حساب سے ہو جائے گا۔ مطلب یہ جس حساب کی خوراک جتنی زیادہ کھائیں گی ان کا کلر اس حساب سے اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ جیلی فش کو ویسے تو گروپس میں رہنا پسند نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتی تو ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ ہمیشہ ایک گروپ میں رہیں۔ جیلی فش کو اکیلا رہنا زیادہ پسند ہے، لیکن یہ زیادہ خوراک کی وجہ سے جب ایکو سسٹم بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور پانی میں بہت زیادہ مقدار ہو جاتی ہے حشرات کی اور چھوٹی مچھلیوں کی، کیونکہ جب پانی کی اگر پانی گرم ہے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اس میں جو مچھلیاں وغیرہ اگر گرم پانی میں رہنے والی ہیں وہ بھی مرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ٹھنڈے میں رہنے والی ہیں تو وہ بھی مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس خوراک بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مچھلیوں کی تعداد مردہ مچھلیوں کی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے جیلی فش کے لیے ان کی خوراک بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور زیادہ خوراک جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر جیلی فش کا ایک بہت بڑا گروپ بن جاتا ہے۔ تو جیسے ہی جیلی فش گروپ کی صورت میں آتی ہیں تو یہ ریپروڈکٹیو سسٹم اپنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، اس سے جیلی فش کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیلی فش کی عمر کے بارے میں بات کی جائے تو جیلی فش کی عمر کتنی ہوگی یہ تو جیلی فش کی اسپیشی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا اس کے سروائیول پہ۔ کبھی کچھ جیلی فش تو کچھ گھنٹے زندہ رہتی ہیں اور کچھ جیلی فش کئی سالوں تک زندہ رہ سکتی ہیں۔
ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ شکاری بھی شکار ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جیلی فش کا بھی شکار کیا جاتا ہے۔ جیلی فش کا شکار سمندری کچھوے، پینگوئن، بڑی شارک، ڈولفن وغیرہ، بڑی مچھلیاں وغیرہ کرتی ہیں، جس سے جب کلائمیٹ چینج ہوتے ہیں تو اس سے سمندر میں سمندری شکاریوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس سے جیلی فش کی شکاریوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس سے ان کی آبادی میں بہت زیادہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے تو جیلی فش کی آبادی میں اتنی کوئی خاص کمی آتی نہیں ہے، کیونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، اور یہ سال میں کسی بھی ٹائم ریپروڈکٹیو سسٹم اپنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، اور ریپروڈکشن سٹارٹ کرنے کی وجہ سے ان کے ایک ٹائم میں یہ کئی سارے انڈے ریلیز کرتے ہیں اور سپرم ریلیز کرتے ہیں، اور یہ پانی میں کہیں پہ بھی ریلیز کر دیتے ہیں۔ اس سے ان کی جو ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے ان کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ان کی تعداد اتنی کوئی خاص کم نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی جب ان کے شکاری بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کی تعداد میں کچھ حد تک کمی ضرور آ جاتی ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی جیلی فش کی جان کو خطرہ ہے۔ ویسے تو جیلی فش بہت معصوم دکھنے والا جانور ہے اور کبھی بھی خود انسانوں پر حملہ نہیں کرتی، لیکن جب انسان اس کی زندگی میں عمل دخل کرتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ اپنے بچاؤ کے لیے انسانوں پر حملہ کرتی ہے۔ تو ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم اگر جیلی فش کو سمندر میں دیکھیں یا سطح سمندر پر دیکھیں تو دور سے ہی اس کو دیکھیں، اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کے ٹینٹریکلز بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ٹینٹریکلز کی وجہ سے کسی بھی انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے، کیونکہ کچھ جیلی فش تو ایسی ہوتی ہیں جس سے فوراً انسان کی موت ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا وقتی طور پر بھی علاج نہ کیا جائے تب بھی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جیلی فش کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ٹینٹریکلز کو دوبارہ سے ریجنریٹ کر سکتی ہے۔ اگر اس کے ٹینٹریکلز کسی شکاری کے حملے سے ٹوٹ جائیں یا کٹ جائیں تو یہ جتنی بار چاہے ان کو ریجنریٹ کر سکتی ہے۔ جیلی فش ویسے تو بہت زیادہ معصوم دکھنے والا جانور ہے، لیکن یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کبھی بھی کسی کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن اگر اس کو اپنی جان خطرے میں لگے اور اس کو لگے کہ اس کی زندگی میں کوئی دخل کر رہا ہے تو یہ ضرور اپنا بچاؤ کے لیے حملہ کرتا ہے۔ ویسے تو یہ ہم انسانوں کے لیے اتنا ہارمفل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہم انسانوں کی پہنچ سے بہت دور سمندر کی گہرائیوں میں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی لہروں کی ساتھ یہ سطح سمندر پر بھی آ جاتا ہے۔ تو سمندر کی سیر کرتے ہوئے اگر آپ کو سطح سمندر پر ایسی کوئی جیلی فش دکھے تو اس کے پاس جانے سے گریز کریں، اور اگر اتنی ساری احتیاط کے باوجود اگر آپ کا جیلی فش سے سامنا ہو جائے اور آپ جیلی فش کے ٹینٹریکل سے ٹچ ہو جائیں تو اس ٹائم سب سے پہلے پینک ہونے سے بہتر ہے کہ آپ سمندر کے پانی سے باہر آئیں اور اپنے اس متاثرہ جگہ کو فریش واٹر سے دھونے کے بجائے اسی سمندر کے پانی سے دھوئیں، کیونکہ جیلی فش کے زہر کو نمک والا پانی یا ونیگر ہی صاف کر سکتا ہے، اور اس متاثرہ جگہ کو ہاتھ سے چھونے کے بجائے اسی ونیگر یا وہ سمندری پانی سے دھونا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اور اگر اسکوبا ڈائیونگ کرنے کا پلان ہو تو پروٹیکٹیو کلوتھس پہن کر ہی سمندر میں اترا جائے۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی کیئر کر کے ہی ہم اپنی اور ان جانوروں کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ سو ویورز، آج ہم نے جس جانور کے بارے میں بات کی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔